यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान इतनी मुसीबत उठाते मेहनत करके चैन न पाते जग में इतनी मुसीबत उठाते मेहनत कोई भुला उसी के पाक नाम से जारी रखें। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत रोज़ों के दूसरे इतवार की रुतुरिया मनाते हैं। भाइयों और बहनों, आज की अक़दस कुर्बानी हम गुज़रानते हैं शुक्रगुज़ारी के तौर पर आप सब के लिए, आपके घरों और खानदानों के लिए। आज की अक़दस कुर्बानी हम गुज़रानते हैं शुक्रगुज़ारी के तौर पर रेहाना अशरफ के खानदान की तरफ से, तनवीर असलम के खानदान की तरफ से, नुमान जावेद के खानदान की तरफ से और मनशा सरदार के खानदान की तरफ से शुक्रगुज़ारी के तौर पर। आज की अक़दस कुर्बानी हम गुज़रानते हैं शिफा के लिए, उन तमाम अपने बहन भाइयों के लिए जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है। शरीफ रहमत के लिए, मोना जॉर्ज के लिए, दीकन अख्तर के लिए, परवीन अयूब के लिए, गुलशन हमीद के लिए, खालदा शौकत के लिए, जैसिका सरवर के लिए, सफिया जोसेफ के लिए और हैरिस शौकत के लिए, दुल्ला बाग और सोनिया असलम और सुगरा हमीद की शिफा के लिए। साथ ही साथ ये अक़दस कुर्बानी गुज़रानते हैं जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों में से खुदा अपनी रहाई अता करें। एरिक विल्सन के लिए, इमरान रशीद के लिए, हमीदुल्लाह फैमिली के लिए और रियाज बरकत की फैमिली के लिए। अपने ईमानदार मरहूमीन की अपनी जिंदगी और हमेशा की खुशी के लिए, बूटा जीवना और नजीरा बूटा के लिए, आलिया विल्सन और अब्बास बूटा के लिए, अब्बास नवाब की के लिए, नवाब हाकम और सरदारा नवाब के लिए, परवेज लतीफ के लिए, आबद इकबाल के लिए और अनायत बहादुर और मनशा अनायत के लिए, मंजूर करम के लिए और अपने हर दिल अजीज लाला सलीम तारा की रूह के लिए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आइए इबादत के शुरू में ही अपने गुनाहगार और कमजोर होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर अपनी अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुज़ार सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीज नफ़रत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं कब्ज़ा मरियम हमेशा तुम्हारी सब रिश्तों और कब्ज़ों और आप सबसे भी माफ़ करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें और कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे
اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے مہربان باپ خدا، تو نے ہمیں اس عمر کی ہدایت کی کہ ہم تیرے پیارے بیٹے کی باتیں سنیں۔ مہربانی سے اپنے کلام سے ہمارے دلوں اور دماغوں کی پرورش کر، تاکہ ہم روحانی باتوں سے آگاہ ہو کر شادمانی کے ساتھ تیرے چہرے کا دیدار کر سکے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آپ ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی۔ عزیزوں، ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 22واں باب، پہلی تا دوسری، پھر 9ویں تا 13ویں اور 15ویں تا 18ویں آیت تک۔ ان دنوں میں خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو، جسے تو پیار کرتا ہے، لے اور موریا کی سرزمین میں اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سونگنی قربانی کے لیے چڑھا۔ اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے تو اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی، اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور چھری پکڑی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر۔ اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں، اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوگنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازے پر قابض ہوگی، روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائے گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کی زبون کا جماعتی جواب ہے، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں
पौलुस रसूल का पत्र रोमियो के नाम उसका 8 बाब उसकी 31 आयत से 34वीं आयत तक। ऐ भाइयों, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा? जिसने अपने बेटे को भी दरेग ना किया बल्कि उन सब के बदले हवाले कर दिया, तो वो इसके साथ सब चीज़ों को हमें क्यों ना बख्शेगा? खुदा के बरखुजों पर कौन दावा करेगा? खुदा ही सादक ठहरता है, कौन मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु ही है जो मर गया बल्कि जी भी उठा और खुदा के दाहिनी तरफ है, और वही हमारी शफाअत भी करता है। पाक नाम के बड़े और सुने जाने पर खुदा उनकी सच्ची है, बालों की ये पर्ची है, बाइबल मेरी सच्ची है, बालों की ये पर्ची है, बाइबल सबसे प्यारी है, इसकी शान वाला है। बाइबल सबसे प्यारी है, इसकी शान वाला है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 9वें बाब में से उस वक्त यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अनैती में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु के साथ बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नजर दौड़ाकर सवाए अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ न देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इतने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को अपने पास अख्फा करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं और कलीसिया कलाम मुकद्दस का पर ध्यान ज्ञान के लिए जो तलाक़ों का चुनाव करती है, उनमें हजरत इब्राहीम और उसका खुदा के साथ ताल्लुक और उसकी कुर्बानी, मशहूर कुर्बानी जिसके लिए वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, उसका जिक्र है। और पौलुस रसूल करंथियों के नाम, रोमियो के नाम खत और अंजील मुकद्दस, इनमें एक ही मंजर यीशु मसीह की तब्दीली सूरत
کا منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ درمیان مکالمہ ہے اور 2 بار خدا ابراہیم کو یہ کہتا ہے کہ چونکہ تو نے میری بات مانی اس لیے میں تجھے برکت دوں گا۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم پیچھے جائیں تو تکوین کی کتاب کے اس سفر میں جب خدا ابراہیم کو بلاتا ہے پہلی بار اور اسے یہ کہتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد، اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی زمین کو چھوڑ اور اس طرف چل جس کا تجھے میں حکم دیتا ہوں، تو ابراہیم جو اس جگہ کو نہیں جانتا، اس کے لیے جگہ اجنبی ہے، لوگ اجنبی ہیں، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی معاشرت اجنبی ہے، لیکن وہ صرف ایک بات پر کہ اس کو بلانے والا اور بھیجنے والا، اس کی سمت کا تعین کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خدا ہے، وہ اس راستے پر نکل پڑتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے اس کو اس کے بڑھاپے میں جب 3 خدا کے بندے جو ہیں وہ اس کے پاس پہنچے، اس نے ان کو دیکھا، اس نے ان کے پاؤں دھوئے، ان کی خدمت کی، ان کے لیے دسترخوان بچھایا اور ان کی جو کچھ ممکن خدمت وہ کر سکتا تھا اس نے ان کی خدمت۔ سارے عمل کے بعد وہ جاتی دفعہ کہتے ہیں کہ اگلی بار جب ہم آئیں گے تو تیری بیوی کے ہاں بیٹا ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم اور اس کی بیوی دونوں بزرگ تھے اور انسان ہوتے ہوئے ان کو اس ساری اولاد کی جو امید تھی وہ اب مایوسی میں بدل چکی ہوگی، لیکن اس نے ان کی باتوں پر یقین کیا۔ اب تیسرا واقعہ، اور بھی درمیان میں واقعات ہوئے ہیں، لیکن تیسرا بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ اس بیٹے کی جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس کی ولادت ہو چکی ہے اور اس کے لیے یہ بیٹا بہت ہی اہم ہے، اس کی بڑھاپے کی اولاد ہے، لہذا خدا نے اس کو کہا کہ ابراہیم، خدا نے ابراہیم کو اس بیٹے کو جو اس کے بڑھاپے کی اولاد تھی سے کہا کہ تو اس بیٹے کو لے اور میرے لیے قربان کر۔ ظاہر تو لگتا ہے کہ بہت آسان ہوگا، ظاہر لگتا ہے کہ بہت آسان ہوگا کہ ابراہیم نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنے بیٹے کو لیا ہے، اس کے لیے جو ضروری چیزیں چاہیے وہ لی ہے اور اسے جو موریا کے پہاڑوں کا کہا ہے وہ اس طرف چلا پڑا ہوگا۔ لیکن اگر انسان ہوتے ہوئے اگر ہم سوچیں کہ یہ کتنا کو آسان ہوگا یا کتنا کو مشکل ہوگا، یقیناً انتہائی مشکل ہوگا کہ ایک وہ اولاد جو آپ کے بڑھاپے کی ہے، جس کو پانے کے لیے آپ پانے سے پہلے آپ انتہائی مایوس تھے، لیکن اب خدا نے وعدہ کر کے اگر دی ہے اور خدا کہہ رہا ہے مجھے واپس دے دے، میرے لیے قربان کر دے، اور وہ بھی بڑے ہی تکلیف کے طریقے کے ساتھ کہ اس کو لے اور اسے سوختنی قربانی کی طرح قربان کر۔ سوختنی قربانی کا مطلب ہے کہ جس طرح سوختنی قربانی کو مذبح کے اوپر جانور کو لٹایا جاتا تھا، اسے ذبح کیا جاتا تھا اور پھر اس کو جلایا جاتا تھا اور اس کی خوشبو اور اس کا دھواں یہ اوپر جاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بائبل میں بہت سارے قربانی کے واقعات درج ہیں۔ جب ابراہیم نے یہ سنا ہوگا، انسان ہوتے ہوئے، باپ ہوتے ہوئے، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ اس نے پتہ نہیں کیا بات چیت کی ہوگی، اس کو اس نے کس طرح تیار کیا ہوگا،
اس اولاد کے سلسلے میں ابراہیم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے. اور شاید باپ تو آسانی سے مان جاتا ہو، لیکن بیوی کو کیسے اس نے منایا ہوگا، بیوی کو کیسے منایا ہوگا، کیا کہا ہوگا، کس طرح اس کو تیار کیا ہوگا کہ خدا کی طرف سے یہ حکم آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابراہیم بہت ہی تابعدار اور فرما بردار تھا، اس سے کئی گنا زیادہ اس کی بیوی نے تابعداری کی. ابراہیم نے براہ راست خدا کو سنا ہے، لیکن اس کی بیوی نے براہ راست خدا سے یہ باتیں نہیں سنی ہوگی، بلکہ اس نے اپنے شوہر سے سنی ہوگی. اور اس نے کم از کم اس حوالے میں تو کہیں نہیں ذکر کہ اس نے اس کو اپنے شوہر کو انکار کیا ہو. اگر انکار کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کو لے کر نہ جاتا. لہذا اس ساری انسانی کشمکش کے باوجود، رشتوں کی تکلیف اور دکھ کے باوجود، جو کچھ ان کی زندگی کا سرمایہ ہے وہ سب کچھ لے کر ابراہیم جو ہے وہ چل پڑتا ہے. راستے میں جو کچھ سوچ بچار چلتی ہوگی ہم انسان ہوتے ہوئے سوچ سکتے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کے پاس ایک ہی روٹی ہو اور اس کو بھوک بھی بہت لگی ہو اور اس کے بعد روٹی کی کوئی امید نہ ہو، اور کسی بھکاری کو یا کسی بھوکے کو وہ روٹی دینے کی ضرورت محسوس ہو، یا کوئی مجبور سامنے آ جائے، ہم 500 دفعہ 1000 دفعہ سوچیں گے کہ یہ روٹی میں اس کو دوں کہ نہ دوں. یہاں پر اولاد کا سلسلہ ہے، مسئلہ اولاد کا ہے. اس کے لیے مثال جو ہے وہ صارفت کی بیوہ کی. مرد خدا اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو مجھے روٹی دے. وہ کہتی ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی روٹی کا آٹا ہے اور اتنا ہی تیل ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ قحط سالی ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ یہ بنائیں گے میرا بیٹا اور میں کھائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ تو چاہے ایک وقت کی ہے مجھے دے دے. تھوڑی دیر تو کشمکش اس نے بھی کی، اور آخر کار اس نے اسے کہا کہ ایک ہی آٹا ہے، ایک روٹی کا آٹا ہے، میں تجھے دے دیتی ہوں. اور اس نے اسے کیا کہا؟ مسئلہ دیکھیں یہاں پر روٹی آٹا یہ چھوٹی سی چیز انوالوڈ ہے. اس نے اس کو کہا کہ جا تیرے آٹے میں سے آٹا اور تیرے تیل میں سے تیل کبھی ختم نہ ہو. یہاں پر آگے کی اولاد بات آ گئی ابراہیم کی. ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنا بیٹا جو ہے اسے سوختنی قربانی کے لیے قربان کر. جس نے روٹی دی تھی اس کو کہا مرد خدا نے کہ تیرے آٹے میں سے آٹا تیرے تیل میں سے تیل کبھی ختم نہ ہو. ابراہیم کو یہاں پر کہا کہ اپنا بیٹا سوختنی قربانی کے لیے قربان کر. جب وہ قربانی کے لیے لے کر جاتا ہے تو آخر میں اس کو کیا ملا؟ اسے کہا کہ تیری اولاد اتنی ہوگی کہ جتنے آسمان پر ستارے اور ریت کے ذرے ہیں. روٹی والے کو کہا کہ تیرے آٹے میں سے آٹا ختم نہ ہو. اولاد دینے والے کو کہا کہ تیری اولاد اتنی زیادہ ہوگی کہ تیری اولاد گنی نہ جائے گی. فرق دیکھیں کتنا بڑا ہے. لہذا ابراہیم کو خدا نے صرف یہ وعدہ عہد نہیں کیا، یہ عہد صرف نہیں کیا کہ تیری اولاد اتنی ہوگی کہ گنی نہیں جائے گی، بلکہ ساتھ میں اسے کہا کہ کیونکہ تو نے میری باتوں کو سنا، ان پر عمل کیا، میری وفاداری اور تابعداری کی، اس لیے تو ایمانداروں کا باپ کہلائے گا. تیرا ایمان اتنا بڑا ہے کہ تو نے جو تجھ سے میں نے طلب کیا تو نے مجھ سے اس کا سوال نہیں کیا. تو نے اپنا دکھ، اپنا غم، اپنی رنجیدگی وہ مجھ پر ظاہر نہیں کی، مجھ سے شکوہ نہیں کیا. یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم بہت جلدی
گھبرا جاتے ہیں اور بہت جلدی شکوے اور شکایت پہ اتر آتے ہیں۔ لمبے عرصے کی جو رفاقت ہے وہ کسی ایک مسئلے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے وہ پریشانی بن سکتی ہے۔ ایک لمبے عرصے کی رفاقت کسی ایک مسئلے کی وجہ سے شیشے کی طرح ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اتنی آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہم کلام مقدس میں سنتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام کو۔ جو شخص خدا کے کلام کو سنتا ہے، سننے کا پیمانہ یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ سننے کا ایک عمل ہے جو کہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب کوئی سن کر اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر کوئی سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ سننے کا عمل کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہوتا۔ اکثر میں اس پہ مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم ایک بچے کو بھیجیں کچھ دہی خریدنے کے لیے، چلو یہ کیا دہی خریدنے کے لیے بھیجتے ہیں، بچہ جاتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، رستے میں کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور دودھ دہی جو ہے وہ لے کر نہیں آتا۔ بچے نے اپنی جو بات ہے سنی کہ نہیں سنی؟ بات سنی کہ نہیں سنی؟ ایک بچہ ہے وہ گیا ہے، وہ اس نے ادھر ادھر بھی دیکھا ہے لیکن جا کے اس نے دہی لی ہے اور واپس یہ دہی لانے کا جو حکم اسے ملا ہے یہ کب مکمل ہوا؟ جب وہ لے کر واپس آیا۔ لہٰذا سننے کا، سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے۔ سنی گئی بات پر اگر عمل نہ ہو تو وہ بات سنی نہیں گئی۔ اگر آپ کسی کو کوئی بری بات سے روکتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کی بات سنی ہے لیکن وہ اس پر عمل نہ کریں، آپ ایک دفعہ دو دفعہ تین بار آخر کار آپ کہیں گے کہ خسمہ نخا نہیں سنتا تھے نہ سنا۔ کیوں؟ اس نے ادھر سے تو سنی ہے لیکن اس نے کیونکہ اس پہ عمل نہیں کیا اس لیے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ بندہ ہٹ طرف ہے، یہ بات سننے والا نہیں۔ لہٰذا سننے کا اور سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کا یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ تو ابراہیم نے بات سنی اور صرف سنی نہیں بلکہ اس نے اس پر عمل کیا، اور خدا نے پھر سے کہا، کیا کہا؟ کیوں کہ تو نے ایسا کیا، تو نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، میں تجھے ایمانداروں کا باپ بناؤں گا۔ نہ صرف یہ بلکہ کیونکہ تم نے بڑھاپے کی اپنی اولاد جو ہے وہ میں تجھے قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، تیری اولاد اتنی زیادہ ہوگی کہ جس طرح آسمان پر ستارے نہیں گنے جا سکتے، ریت کے ذرے نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح تیری اولاد بھی گنی نہیں جائے۔ خدا کبھی بھی انسان کی سکت اور اس کی طاقت سے بڑھ کر اس سے توقع نہیں کرتا۔ خدا انسان کی توقع سے جو توقع لگاتا ہے وہ اس کی طاقت، اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں لگاتا۔ خدا ہم سے جو تقاضا کرتا ہے وہ ہماری طاقت سے، سکت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، خدا نے اس سے وہ اولاد مانگی ہے، اور شاید اس وقت جب وہ اسے قربان کرنے لگا تھا، ہاتھ پاؤں باندھے دار پر رکھا، اس پر مسئلے پر رکھا ہوا تھا، اس وقت خدا نے اس کا ہاتھ روک لیا اور پھر اسے کہا کیونکہ تو نے یہ کیا ہے وہ مینڈا لے اور اسے میرے لیے قربان کر۔ اس کا بیٹا خدا نے قربان نہیں کرنے دیا۔ لہٰذا اب انجیل مقدس کی طرف، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ فرق دیکھیں،
ابراہیم کو اکلوتا بیٹا دیا ہے، اس سے وہ مانگا ہے، لیکن عین اس وقت جب وہ قربان ہونے لگا تھا اسے کہا کہ بس 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 رک جا. لیکن جب اپنی باری آئی، اپنا اکلوتا بیٹا، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت، یہ ہماری بہت ہی پسندیدہ آیت ہے، ہم اکثر اسے پڑھتے ہیں. اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا سے قربان کر دیا. اور قربان کس لیے؟ پھر واپس پیچھے جائے، وہ منصوبہ جو نجات کا بنا تھا تمام اقوام کے لیے، تمام نسل انسانی کے لیے، اس منصوبہ نجات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے خدا کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑا. بہت سارے وہ لوگ جو مسیح کی قربانی کو نہیں سمجھتے، وہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر خدا یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے، اگر وہ خدا کا بیٹا ہے، تو پھر کس طرح خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ کس طرح خدا اتنی دکھ اور تکلیف اور دردناک صلیبی موت پر قربان ہوا؟ یقیناً یہ انسانی عقل کے پیمانوں سے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. انسانی عقل کے پیمانوں سے اس بات کو سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن ایمان کی آنکھ سے، ایمان کے زاویے سے اسے پرکھا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے کہ خدا کی انسانوں کے ساتھ محبت کس قدر بڑی ہے کہ اس نے اپنے اس محبت کو بچانے کے لیے، اس اپنی شبیہ اور اپنی تخلیق کو بچانے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے دے دیا. لہٰذا جو آج ہم نے انجیل مقدس پڑھی ہے، مرکز کی انجیل 9 باب اور رومیوں کے نام خط میں، وہاں پر مماثلت ہے اور وہاں پر ہے منظر. اور وہ منظر کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کی تبدیلی صورت. یہ ہم کیتھولک چرچ میں اسے ٹرانسفیگریشن کی عید کے موقع پر اس تلاوت کو پڑھتے ہیں، اس انجیل کو، جسے کہ خدا یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی عید کہا جاتا ہے. اور اسے پھر ایک دفعہ روزوں کے دوران پڑھتے ہیں، اس لیے کیونکہ روزوں کا موسم تبدیلی کا موسم ہے، فضل کا موسم ہے، یہ دعا، ریاضت اور خیرات کا موسم ہے، اور خدا کے ساتھ اپنی قربت بڑھانے کا موسم ہے. جو بندہ خدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی سے، اس کے کردار سے، اس کی گفتگو سے، اس کے رہن سہن سے ایسی وائبس نکلتی ہیں، ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ دوسروں پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے. اگر ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے تو دیکھنے والوں پر، اس کے ساتھ رہنے والوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. اگر ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، غلط راہ پہ چلتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ذاتی کام ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا انفرادی کام ہے، اس کا اثر بھی دوسروں پر پڑتا ہے. اگر ایک باپ ہے، وہ نشہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا کسی پر اثر نہیں پڑتا، میں اپنا کماتا ہوں اور میں اپنے اوپر، تھوڑا بولو تو صحیح بھائی، لگاتا ہوں، اس کا کسی پر اثر نہیں پڑتا، نہ میری اولاد پر، نہ بیوی پر، نہ میرے بھائی پر، نہ میری بہن پر، نہ میری ماں پر، نہ میرے باپ پر. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ کام کرتا ہے اس کا اثر بھی پڑتا ہے، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کا اثر بھی دوسروں پر پڑتا ہے. انجیل مقدس میں کردار دیکھیں. یسوع مسیح ہے، پترس، یعقوب اور یوحنا ہے، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، اور وہاں پر 2 دوسرے کردار ہیں، موسیٰ ہے اور الیاس ہے. اور وہاں پر ہوا کیا ہے؟ تجربہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کا براہ راست تجربہ ہے، لیکن اس تجربے کا اثر پترس پر، یعقوب پر اور یوحنا پر پڑا ہے. اور ان میں سے یوحنا ہے اکیلا، جو ہے پترس ہے جو اکیلا جو یسوع مسیح سے مخاطب ہوتا ہے. یہ پورا منظر ہے. ٹھیک ہے جی، میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ سارا کچھ ایسے ہی لکھا ہے. یہ 4 لوگ ہیں اور موسیٰ اور الیاس 2 یہ ہیں. 6 منظر کیا ہے؟ اور
जैसी कोई कहीं पर हो नहीं सकती। और फिर पतरस कहता है कि यहां पर रहना कितना अच्छा है। एक खेमा तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक इलियास के लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहे थे। हैरानगी की बात यह है कि यीशु मसीह का यह तजर्बा बराह रास्त है। पतरस और यूहन्ना और याकूब उसको देख रहे हैं, ये उसके आई विटनेस है, उसकी शहादत दे रहे हैं, उसके गवाह है। लेकिन तजर्बा किसका है? ये एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? किसकी सूरत तब्दील हो रही है? यीशु मसीह की। उन तीनों की सूरत तब्दील नहीं हो रही। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। वो सिर्फ उसको देख रहे हैं और यीशु मसीह की सूरत की तब्दीली के वक्त यीशु मसीह ने उनको कोई बात नहीं कही। यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा कि देखो मैं कितना रूहानी हूं, देखो मेरा जलाल जाहिर हो रहा है। यीशु मसीह ने ये बात उनको बिल्कुल नहीं कही, बल्कि उसको देखने वालों पर असर हो रहा है, उन तीनों पर असर हो रहा है। और उनमें से पतरस कहता है कि यहां पर रहना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हम 3 खेमे बनाते हैं ताकि तू, मूसा और इलियास यहां पर लग अपने खेमों में रहे और हम भी यहां पर ही रहें। जो इंजील की तफसीर करने वाले हैं वो ये बयान करते हैं कि पतरस, मूसा का और इलियास का वहां पर होने का मतलब है वो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, 2 मकतबा फिक्र के को बाइबल के जो है उनको जाहिर करते हैं। मूसा को शरीयत की नुमाइंदगी करते हुए यीशु मसीह बाद में कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं शरीयत को मनसूख करूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि शरीयत को मुकम्मल करूं। और साथ ही साथ इलियास का वहां पर होना इस बात की अक्कासी करता है कि तमाम नबियों की पेशन गोइयां जो निजात दहिंदा और निजात से मुतल्लिक थी, वो सारी की सारी यीशु मसीह में पूरी हुई है और होंगी। लिहाजा मूसा और इलियास दोनों सामने मसीह खुदावंद के साथ बातें कर रहे हैं। और यकीनन यहां पर कोई ये जिक्र नहीं है कि उनकी आपस में क्या बात हो रही थी, लेकिन जो तफसीर करने वाले हैं वो समझते हैं कि इस वक्त वो यीशु मसीह के साथ खड़े थे, कि यीशु मसीह के बाद अपने यरूशलेम के सफर पर जा रहे हैं, जहां पर वो सलीबी मौत के लिए अपने आप को पेश करेंगे, अपनी कुर्बानी के लिए पेश करेंगे। लिहाजा यहाँ पर वो इसके यीशु मसीह के साथ हैं, वो अपनी ताईद दे रहे हैं, वो यीशु मसीह के साथ खड़े हैं और यीशु मसीह की इस बात के लिए सपोर्ट है, वो यीशु मसीह के साथ खड़े हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के इस तब्दीली सूरत का असर उसके तीनों शागिर्दों पर बड़ा गहरा पड़ा। मैंने कहा कि हम जिंदगी में जब अच्छे काम करते हैं तो हम अच्छी बात दूसरों तक मुंतकिल करते हैं। जब हम गलत राह पर चलते हैं हम दूसरों को गलत काम करने पर लेसन देते हैं, सबक सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर घरों में जो वालिदैन अपने बच्चों पर हर वक्त चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उनको डांटते हैं, उनका असर बच्चों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। बच्चे उनके सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे वो अपने माँ बाप की भी बदगोई करते हैं। मुंह पर कहते हैं कि हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी माँ पे आता है या अपने बाप पे आता है, क्योंकि वो मुझे सुनते नहीं, मेरी गलती को माफ नहीं करते, वो मुझसे अपनी मोहब्बत नहीं बल्कि हमेशा मुझ पर अपनी सख्ती जताते हैं। इस तरह वो अपने घर की चारदीवारी से हटके बाहर अपनी दोस्तियां और बाहर अपनी कुर्बत बढ़ाते हैं, बाहर वो अपने दिल की बात करते हैं, घर में वो दिल की बात नहीं करते। यहां पर अगर आपने गौर से देखा है, पतरस ने बात बराह रास्त यीशु मसीह से की है, सामने बात की है
کہ خداوند یہ منظر کتنا اچھا ہے. ہم ایک دوسرے کے سامنے بات کرنے سے بہت بار ڈرتے ہیں. ہم پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں. ہم جس بندے کی کوئی غلطی ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو بتائیں، اس کو بتا کر اس کو کہیں کہ مجھے تیری یہ غلطی کا پتہ چلا ہے، کیا یہ غلطی ہے، اگر ہے تو اسے درست کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جس شخص کی ہم نے صحیح کرنا ہے، جس شخص میں ہمیں غلطی ملی ہے، اس کو بتانے کی بجائے سارے پنڈ کو سکھاتے پھرنے ہیں. سارے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس کو پتہ ہونا چاہیے. جس کو پتہ ہونا چاہیے اس کو پتہ نہیں، اور جن کو نہیں پتہ ہونا چاہیے ان سے ہم بات کرتے ہیں، لہذا کا سبب بنتے ہیں. ہم ایک بات شروع کرتے ہیں اور وہ جب تک اس بندے تک پہنچتی ہے وہ پوری کہانی بنی ہوتی ہے. بعد میں ہم کہتے ہیں میں تو انجی گل کی سی، میں تو انجی گل کی سی، میرا مقصد یہ نہیں سی. نہیں، مقصد کی بات نہیں، لیکن بات جس سے کرنی چاہیے تھی اگر اسی سے کریں تو زیادہ مقصد بامقصد ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادھر چاروں پاسے کرتے رہتے ہیں اور اس بندے سے ہم بات بالکل بھی نہیں کرتے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پطرس نے اس تجربے کے بعد یسوع مسیح سے براہ راست بات کی ہے، سامنے بات کی ہے. میری اس کلام کی روشنی سے، اس منظر کی روشنی میں بہت ساری روحانی باتیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن معاشرتی لحاظ سے جو بات سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی کسی کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی پیٹھ پیچھے دوسروں کے ساتھ کریں، اگر ہمیں چاہیے اچھی تربیت چاہتے ہیں، اس بندے کی ہم عزت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تو پھر ہم وہ بات اس کے ساتھ براہ راست کریں. تہذیب کے دائرے میں مہذب لہجے سے ایک حد بندی میں رہ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا دادا، میری دادی، کوئی بھی ہے، یا چھوٹا بچہ ہے، یا کوئی رشتہ دار عزیز ہے، اگر ہمیں کسی کی تربیت کرنا مقصود ہے تو ہم بجائے اس کے کہ ادھر ادھر باتیں کریں، اگر ہم اس کے ساتھ براہ راست کریں گے، میرا خیال ہے کہ وہ ہماری بات کو زیادہ بہتر طور پر سنے گا. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، اگر بار بار وہ نہیں سنتا شاید ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کو پسند نہیں کیا. لیکن اگر اس نے سن لیا اور اس پر اثر ہوا ہے تو سمجھو کہ ہم نے اپنا اچھا کردار نبھایا. روحانی طور پر ہم کیا کہ یہ روزوں کا موسم ہے خدا کی قربت کا. ہم دعا کریں، روزہ رکھیں، ریاضت کریں، قرآن کے کام کریں، جتنا وقت بھی کلام پڑھنے میں لگائیں، جتنا وقت بھی خاندانی دعا میں لگائیں، جتنا کام بھی دوسروں کے لیے بہتر مثبت سوچنے کا کریں، اس سے ہم خدا کے قریب ہوں گے. اور جو شخص خدا کے قریب ہوتا ہے، مثال چاہے ابراہیم کی لے لیں یا براہ راست یسوع مسیح کی لے لیں، اس کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ضرور ہوتا ہے. اس کی گفتگو سے بھی، اس کے کردار سے بھی، اس کے چال چلن سے بھی، اور اس جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا. ہر شخص کو یونیک منفرد خدا تجربہ دیتا ہے، اور اس تجربے کو رکھنا. اور آخری بات یہ، بہت بار ہم روحانی طور پر خدا کی قربت میں جا کر مضبوط ہو کر بہت بار گھمنڈ اور تکبر میں بھی جا سکتے ہیں، روحانی تکبر میں بھی جا سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دوسروں سے روحانی طور پر بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے لگیں گے اور دوسروں کو نیچا، اپنے آپ کو پارسا اور دوسروں کو گناہگار تصور کریں گے. یہ بات اور ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی ہم پھلدار ہیں روحانی طور پر، اتنا ہی ہم حلیم اور فروتن ہوں گے. اس کی مثال یسوع مسیح کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتے، کسی کو رد نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسروں کو اٹھاتے ہیں، دوسروں کو اٹھاتے ہیں. آئیے ہم خدا یسوع مسیح کے بہت ہی پیارے شاگرد ہوتے ہوئے، اس کے بھائی اور بہن ہوتے ہوئے، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے کلیسیا کے ماحول میں، اپنے علاقے اور محلے میں ایک مسیحی تشخص، مسیحی کردار اور مسیحی پہچان کو پھیلانے کا سبب بنے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے، چال چلن سے، تاکہ یہ روزوں کا موسم نہ صرف ہمارے لیے،
हमारे खानदान, हमारी कलीसिया, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों के ऊपर एक मुस्बत असर डाले मसीह खुदावंद के वसीले से। आइए हम सब खड़े हों और अपने मसीही ईमान का इकरार करें। आमीन। खुदावंद रे अपनी बात के हुजूर में मकबूल हो। हमारे इस फायदे के लिए आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खुदावंद खुदा, बख्श दे कि हम इस पाक कुर्बानी के जरिए अपने गुनाहों की निजात से पाक और साफ हो जाएं। अपने अहले ईमान को ये तौफीक अता कर कि वो रूहानी बातों को समझकर पाक दिली के साथ पाशका की ईद बना सके मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने अपने शागिर्दों को अपने आने वाली मौत की खबर देकर मुकद्दस पहाड़ पर अपना जलाल उन पर जाहिर किया। उसने तौरात और अंबिया की गवाही पेश करके हम पर ये हकीकत अजा की कि उस तेरी तारीफ करते हुए और ये कहते हुए तेरी अज़मत बयान करते हैं, कद्दूस 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 खुदावंद अशकुर के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलमी वाला होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमी वाला होशाना खुशी से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर और पाक उनको भेज, ताकि ये नज़राने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। हमारे खुदावंद ने कुछ खाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, बरकत चाहे, इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। और ये है हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरे ईमान का ऐलान करते हैं। बस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की ये रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज भी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। है खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा याजूल फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे सलीम तारा
اور ان تمام مرحومین کو یاد کر جن کے لیے یہ قربانی گزرانتے ہیں، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اس سے طرح جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں اور شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آئے کریں۔ جس باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں، ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی انتہار بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو۔ بڑی خوشی کے ساتھ آئیے ایک دوسرے کی سلامتی چاہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کا ملائے جانا، اے خدا کے بندے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھائے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھائے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھائے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے خدا کا برام جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کتنے ہی مبارک ہیں ہم سب جو اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ ہمارے خدا اور دعا مانگے۔ اے خدا، ہم اس پاک اور شاندار عبادت میں شریک ہو کر اس بات کے لیے تیرا واجب شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارے اس زمین پر رہنے کے باوجود ابھی سے ہمیں آسمان کے باشندوں کے ساتھ حصہ پانے دیتا ہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ ایک مختصر سا اعلان مجھے یاد آ گیا، جو اپنے خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ ہماری آج کی یہ عبادت اپنے خطاب کو پہنچی، خداوند کی سلامتی میں
कर जाएं। खुदा का शुक्र करो। आपका भी शुक्रिया।